अब वक्त हो जाता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत और उसकी ताकत और उसकी सलामती आप सब पर हो। आज फिर हम एक दफ़ा हाज़िर हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो को देखते हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें। और दूसरी ख़ास बात है, हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है विक्ट्री एंड डेवल के नाम से, विक्ट्री एंड डेवल मिनिस्ट्री के नाम से। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी जो भी कोई वीडियो नई आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दिया जाए। तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्वाएं सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, उसके मसा को, उसकी मौजूदगी को, ताकि जब तक वो हमारे साथ नहीं तब तक हम कुछ भी बोल नहीं सकते। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलिक, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के खालिक व मालिक, आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव तले की चौकी है। और आपकी दौलत, इल्म और हिकमत क्या ही अमीक है, और आपके फ़ैसले किस कदर अदराक से बाहर, और आपकी राहें क्या ही बेनिशां हैं। आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगियों, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने और हमारी रोज़मर्रा की बुरी तकालीफ, मुसीबत, दुख, परेशानी और शैतान के बुरे मंसूबों से बचा के अपने हाथों में महफूज रखा। आपका शुक्र बजा लाते हैं। प्यारे खुदावंद, अपने कलाम के गहरे से गहरे भेद हम पर नाज़िल कीजिए ताकि हम इनको समझने वाले हों और ख़ास तौर पर उस पर अमल करने वाले हों। प्यारे खुदावंद, रहनुमाई कर प्यारे खुदावंद, आज का जो कलाम हो वो सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे अकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीला से। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की जो बात है वो आप अभी देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस अनवान पे बात करने वाले हैं। उससे पहले कि हम कलाम की ये बातें सीखें, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो अभी मौजूदा वक्त चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ये आस्ता आस्ता बारीकी से लोगों के अंदर फैल रहा है और हम इस चीज़ को इतना ख़ास नहीं ले रहे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये वायरस नज़र आने वाला वायरस नहीं है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनकी तादाद जो है मरीज़ों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आपको समझना चाहिए, अपनी थोड़ी एहतियात कीजिए, अपने बच्चों की एहतियात कीजिए ताकि आप उनको घरों में रखें और हर तरह की बुरी वबा से बचाएं। और सबसे ज़रूरी, घरों के अंदर आज के वक्त में आपके घरों में LED है, नेट है, मोबाइल है, आप गीत सुनिए, खुदा का कलाम सुनिए और उसमें मसरूफ़ रहिए, क्योंकि मसीह खुदावंद ही है जो उसमें मसरूफ़ रहेगा वही निजात पाएगा। स्वाएं आज का कलाम हम सीखते हैं कि खुदावंद आज के कलाम में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। यूहन्ना वो है जिसे यस्सु अजीज़ रखता था, सबसे ज़्यादा प्यारा शागिर्द, छोटी उम्र का था ये। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जिसे यस्सु अजीज़ रखता था। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेके हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। गौर कीजिए बातों को, क्योंकि जब हम कलाम को कोई पढ़ता हो तो उसको गौर से सुनना चाहिए। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर हों कर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो
وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں، یہ واقعہ ہیکل کا ہے۔ ہیکل یروشلم کے اندر ہے اور یروشلم یہودا کا علاقہ ہے۔ اسرائیل ایک ملک ہے جس کے اندر 5 صوبے ہیں۔ کتنے صوبے ہیں؟ 5 صوبے ہیں، جس میں یہودا کا ایک صوبہ ہے، سامریا کا صوبہ ہے، گلیل کا صوبہ ہے، اور اس کے اوپر ہے 2 صوبے، وہ بائبل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ یہ 5 صوبے ہیں۔ ان 5 صوبوں پہ حکمران مسیح کے وقت میں کون تھے؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت میں یہودیہ کا جو بادشاہ تھا یا یہودیہ پہ جو حکمرانی کرتا تھا، پینتوس پلاطس گورنر کو وہاں مقرر کیا، لیکن اس سے پہلے ہیرودیس اس جگہ پہ رہتا تھا۔ اسی میں میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیکل جو ہے، ہیکل کے اندر ایک حوض تھا۔ کیا تھا؟ ہیکل کے اندر ایک حوض تھا، پانی کا حوض۔ پتہ ہے اس کو کیا بولا جاتا تھا؟ اس حوض کا نام کیا تھا؟ عبرانی میں، وہاں پر عبرانی ہے، اور عبرانی میں اس حوض کا نام رکھا گیا بیت ہستا۔ کیا رکھا گیا؟ بیت ہستا۔ اسی میں میرے عزیزو، جو بیت لفظ ہے، عربی میں، ارامی میں اور عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے گھر۔ بیت کا مطلب جو ہوتا ہے، بیت لفظ کا، اس کا مطلب ہے گھر۔ اور ہستا، ہستا کا جو مطلب ہے، اس بیت ہستا کا مطلب ہے ترس کھانے والا۔ کیا؟ ترس کھانے والا گھر۔ کیونکہ خدا نے وہ بیت ہستا کے اوپر ترس کھاتا تھا، اور جو مریض وہاں پر آتے تھے اور وقت کے مطابق ایک دن میں خداوند کا فرشتہ اس پانی کو ہلایا کرتا تھا، اور جب ہلاتا تھا تو جو سب سے پہلے مریض پانی میں اتر جاتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی، لیکن جو دوسرے نمبر پر آتا تھا اس کو شفا نہیں، جو پہلے اترتا تھا اسی کو شفا ہوتی تھی، دوسرے دن کا انتظار کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک دفعہ خداوند کا فرشتہ اس پانی کو ہلایا کرتا تھا، اور اس حوض کا نام تھا بیت ہستا، جس کا مطلب ہے ترس کھانا، ترس کرنا، کسی کے اوپر ترس کھانا۔ خدا نے لوگوں پہ، مریضوں پہ ترس کھانے کے لیے یہ حوض، اس کا مطلب لوگوں نے اس کا نام اس لیے رکھا تھا بیت ہستا، یعنی کہ ترس کا گھر۔ اور جو اصل بات ہے، اصل سٹوری ہے، وہ ہم آج آپ سے بیان کرنے لگے ہیں کہ یسوع مسیح ہیکل میں کئی دفعہ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح بچپن سے ہیکل میں جایا کرتے تھے، حالانکہ یہودیہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ گلیل صوبہ کے رہنے والے تھے، ناصرت کے رہنے والے تھے، ناصرت شہر کے۔ اور ہر سال عید فصح کے اوپر وہ ہیکل میں آیا کرتے تھے، یہودیہ میں آیا کرتے تھے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو چھوٹی عمر میں ہر سال یسوع مسیح کو مقدس امام ریمون کے بعد ہر سال سب اور بڑے شوق سے ہیکل میں جایا کرتے تھے۔ یہ بچپن سے ہر سال ہیکل میں آیا کرتے تھے، اور اس بیت ہستا کے بارے میں بھی جانتے تھے، اس حوض کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ کیا ہوا کہ یسوع مسیح کا اس حوض کے نام سے بڑی گہری بات ہے کہ یسوع مسیح کا کیا ہوا؟ ذکر اس حوض کے پاس ہوا، بیت ہستا کے پاس۔ تو کیا ہوا؟ ایک شخص تھا جو 38 برس سے، کتنے برس سے؟
بڑا ہے، لیکن یسوع مسیح کی خود عمر کتنی ہے؟ 31-32 سال، یعنی کہ مسیح خداوند کی پیدائش سے پہلے سے یہ مریض اس خوف کو لیکن آج تک شفا نہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی موجزات ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، انہوں نے جو بھی کوئی اسٹیپ لیا ہے جس جگہ پہ، اس بات کو کہنا شیدہ لمبا نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح اس حوض کے پاس گئے اور اس مریض کے پاس گئے، تو یسوع مسیح نے اس مریض سے کیا کہا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے اس مریض سے کیا کہا؟ اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ خداوند نے، یسوع المسیح نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور آگے کا جو اس کا آنسر ہے نا، اس میں بڑی پیاری بات ہے اور بڑی گہری بات ہے۔ آج ہم اس کو سیکھنے والے ہیں کہ اس نے آگے سے کیا بات کہی یسوع المسیح سے، اس نے کیا جواب دیا یسوع المسیح کو۔ جب یسوع المسیح نے اسے کہا کہ تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع المسیح کو اس نے جواب دیا کہ جب فرشتہ پانی کو ہلاتا ہے تو میرے پاس کوئی ایسا میرا رشتہ دار نہیں، کیونکہ جتنی مدت ہو گئی ہے مجھے اس جگہ پہ پڑے، میرے رشتہ دار بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، 38 سال سے میں اس مرد میں مبتلا ہوں، تو مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں، مجھے کوئی پانی کے پاس لے کے جانے والا نہیں، تاکہ جب فرشتہ پانی کو ہلائے تو میں اس پانی میں اتروں، شفا پاؤں۔ لیکن اس شخص کو کیا، اس شخص کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں بڑی گہری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو سوال کرنے والا، اس کو یہ پتا نہیں کہ سوال کرنے والا کون ہے اور اس کو جواب کیا دے رہا ہے کہ جب فرشتہ پانی کو ہلاتا ہے تو مجھے اس پانی میں اتارنے والا کوئی نہیں، لیکن اس بیوقوف کو اس بات کا علم نہیں کہ جو مجھے کہتا ہے کہ تو تندرست ہونا چاہتا ہے وہ ہے کون۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کون، اس کو یہ پتا نہیں کہ جو فرشتہ پانی کو ہلانے آتا ہے وہ اس کی مرضی سے آتا ہے۔ جو مجھے یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے، یہ سوال کرنے والا فرشتے اس کا منہ تکتے رہتے ہیں۔ جو پانی میں فرشتہ آتا ہے نا، تو جب وہ اپنے نور میں اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے نور کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے فرشتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے نور کی جھلک کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ کروبین، سرابین جو ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ہر وقت خداوند کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں اور ان کے 6 پار ہیں۔ سرابین کے کتنے پار ہیں؟ 6 پار ہیں جو خداوند کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ 2 پروں سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہیں، 2 پروں سے اپنے ہاتھوں کو چھپاتے ہیں، اور 2 پروں سے اپنے پاؤں کو چھپاتے ہیں، تاکہ خداوند کے چہرے کا نور ان کی کسی جگہ پر نہ پڑ جائے اور جل کر خاک نہ ہو جائے۔ اسی میں میرے عزیزو، یہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ فرشتہ جب آتا ہے تو مجھے کوئی نیچے نہیں اتارتا۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ تجھے سوال کرنے والا کون ہے، جو ان فرشتوں کا مالک، جو ان فرشتوں کو خلق کرنے والا، جس کے حکم کے یہ فرشتے منتظر رہتے ہیں، اسی سے کہتا ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے، جب اسی میں میرے عزیزو، وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ خدا کا بیٹا، میں آپ کو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، تو ضرور سنیے، اس بات کو غور کیجئے
ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ساد سا ایک شخص دیکھا۔ یوحنا نے کیا کیا؟ رویا میں آسمان پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے اور کس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے ذرا، سنیے۔ ایک شخص کو دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سونے تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو مٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ تو کیا آپ نے دیکھا اور کیا سنا؟ یہ جو لفظ ہیں یہ یسوع مسیح کے لیے، یہ لفظ جو ہے یہ یسوع مسیح کے لیے ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا آخری آیت میں کیا ہے، اس کا چہرہ کیسے چمکتا تھا، اس کا چہرہ کیسے چمکتا تھا، ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، جیسے سورج کی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے تو چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سورج، چاند، ستارے ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی شان کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ الفا اومیگا، اول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سورج کے اوپر لائٹ ہے، یہ جو چاند ستاروں پہ روشنی ہے، یہ جو دن ہے جس میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، حقیقت میں مسیح کا چہرہ کیا ہے؟ میرے مسیحا کے چہرے کا نور ہے۔ یہ چاند، ستارے، یہ سورج میرے مسیحا کے چہرے سے روشنی کو اپنے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا کی روشنی مسیحی نور، سمجھ گئے؟ حقیقی نور وہی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا نور ہے، اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں۔ وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ چراغ ہے جس میں اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا۔ ابلیس اندھیرا ہے۔ میں اس مریض کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مریض جو 38 برس سے بیمار ہے، وہ خدا سے یہ سوال کر رہا ہے، یسوع مسیح سے یہ سوال کر رہا ہے کہ جب فرشتہ پانی میں آتا ہے اور پانی کو ہلاتا ہے تو مجھے نیچے اتارنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ آج جو میرے سر پہ آ کھڑا ہوا ہے وہ کون ہے۔ حقیقی جو فرشتوں کو حکم دینے والا، جو کائنات چلانے والا، جو کائنات کو بنانے والا، جس کے وسیلہ سے ساری دنیا نے وجود لیا، جس کے وسیلہ سے ساری دنیا بنی، جس کے وسیلہ سے کائنات کی یہ خوشیاں رنگ برنگ لائیں۔ اگر میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، یہ لفظ میں بول نہیں سکتا، میرے مسیح کی شان، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو میرے اوپر آج کھڑا ہوا ہے وہ مجھے کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن یہی بات ہے نا کہ خدا نے ایک دفعہ کہا، اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس مریض کو واقعی میں نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحا کے بارے میں ایک اور ہم آیت پڑھیں گے، اسی یوحنا کی، اس کا پہلا باب۔ کون سا باب؟ پہلا باب، اور اس کی پہلی آیت سے لے کے ہم 4 آیت تک پڑھیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یوحنا کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے 4 آیت تک۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا، اور کلام کون تھا؟ یسوع تھا۔ اس مریض کو کیا پتا کہ جب کائنات خلق نہیں ہوئی، جب دنیا نہیں بنی، جب فرشتے نہیں بنے، جب کچھ بھی نہیں بنا، تب بھی یہ جو میرے سر پہ آ کھڑا ہے یہ موجود تھا۔ مسیح میں میرے عزیزو اس کو نہیں سمجھ لگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات سے شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے یسوع کا نام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب سے دنیا بنی تب سے وہ تھا، اور اب بھی ہے،
اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تب بھی میرا مسیحا اس کائنات میں راج کرے گا، اور وہ بادشاہ ہے، اصل اس کی بادشاہی کا دن آنے والا ہے، اور ان قریب ہم اس کے دن کا انتظار کریں گے۔ اس کی بادشاہی کا وقت آنے والا ہے جب وہ اپنا پورا ہولڈ اور اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا ہے اور پوری دنیا کا انصاف کرنے والا ہے، کیونکہ خدا عدالت تو خدا کی طرف سے ہے، لیکن اختیار جو ہے عدالت کا وہ مسیح خداوند کے پاس ہے۔ ساری عدالت وہی کرنے والا ہے، وہی جج ہے جس نے پوری عدالت کرنی ہے۔ پوری کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑی چیز، کونے کونے میں جتنی بھی مخلوق ہے اور جتنی پیچھے گزر چکی ہے، سب کا حساب کرنے والا وہی ہے، وہی جج ہے۔ یہی تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس مریض کو اس کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ کاش کہ اس کو پتہ ہوتا اور وہ آگے سے یہ سوال نہ کرتا کہ فرشتہ جب پانی کو ہلاتا ہے تو میں کیسے اتر جاؤں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میرے خداوند نے اس سے آگے کیا جواب دیا، ذرا غور کیجئے کہ میرے مسیح خداوند نے اس کے ساتھ آگے کیا جواب دیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسیح خداوند نے کیا کہا؟ مسیح خداوند نے کسی فرشتے کا تو انتظار نہ کر، تو اب کسی کا انتظار نہ کر، تیرے پاس جو کھڑا ہے وہ تجھے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ مسیح میں میرے عزیزو، مسیح نے یہاں پر کوئی ایسی سوال نہیں کیا، کوئی آگے سے بات نہیں کی کہ فرشتہ آئے گا، کیا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ وہ خود اختیار کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور تندرست ہو جا، اور وہ شخص اسی ٹائم تندرست ہو گیا۔ وہ 38 برس کا شخص ایک جھٹکے میں تندرست ہو گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسیح کی طاقتوں، مسیح کی فضیلت، مسیح کی شان ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج وقت نہیں ہے کہ ہم آپ سے اتنی باتیں کر سکے۔ میں دوبارہ ایک ٹاپک یہ ہے کہ یسوع کی فضیلت کو پھر بیان کرنے والا ہوں، تو پلیز آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور آپ کو کلام کی پوشیدہ باتیں، گہری سے گہری باتیں سے ہم پردہ اٹھانے والے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔